हेलो दोस्तों, आज की फर्स्ट ईयर की बायोलॉजी में हम लेक्चर नंबर 4 को डिस्कस करने वाले हैं। और इस लेक्चर नंबर 4 में हम टिश्यू कल्चर के हवाले से बात करेंगे कि टिश्यू कल्चर ये क्या होता है, टिश्यू कल्चर को हम किस तरह डिफ़ाइन करेंगे, टिश्यू कल्चर के मेन स्टेप कौन कौन से हैं। तो आज की इस लेक्चर नंबर 4 में हम इस टिश्यू कल्चर के हवाले से बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम टिश्यू कल्चर की definition की बात करें तो टिश्यू कल्चर is a technique in which a tissue fragment of organism plant is treated in artificial medium or nutrient medium and produce a whole organism. So this technique is known as टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर ये वो टेक्निक होता है जिसमें हम किसी भी ऑर्गेनिज्म के यानी प्लांट के एक ख़ास किस्म के टिश्यू का फ्रेगमेंट एक पार्ट लेते हैं और इसको आर्टिफिशियल मीडिया में या न्यूट्रिएंट मीडियम में इसको रख कर और इससे एक होल ऑर्गेनिज्म पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म बना ले, पूरा का पूरा प्लांट बना ले। तो इस किस्म के टेक्निक को हम टिश्यू कल्चर कहते हैं। अगर हम सादा और आसान अल्फाज में कहें तो टिश्यू कल्चर ये वो टेक्निक होता है जिसमें हम किसी भी ऑर्गेनिज्म यानी किसी भी प्लांट का एक ख़ास किस्म के टिश्यू पार्ट लेते हैं, फ्रेगमेंट लेते हैं और इसको हम आर्टिफिशियल मीडियम में रख कर या न्यूट्रिशन मीडियम में न्यूट्रिएंट वाले मीडियम में रख कर इससे पूरा का पूरा होल ऑर्गेनिज्म यानी पूरा का पूरा एक प्लांट बना ले। तो इस प्रोसेस को हम इस टेक्निक को हम टिश्यू कल्चर कहते हैं। यहाँ पे आप इस डायग्राम में देख सकते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक प्लांट के ख़ास किस्म का टिश्यू लेते हैं यानी टिश्यू सैंपल स्क्रेप फ्रॉम अ पेरेंट प्लांट। तो सबसे पहले हम एक सैंपल इससे क्या करते हैं, जुदा करते हैं। फिर इस सैंपल को हम इस तरह करेंगे कि इस सैंपल को हम एक ख़ास किस्म के न्यूट्रिएंट वाले मीडिया में हम रख देते हैं। ये जो टिश्यू सैंपल हमने लिया है इसको हम एगार ग्रोथ मीडियम, मुख्तलिफ़ किस्म के ग्रोथ मीडियम होता है हमारे पास, तो इसमें हम एगार या दूसरा मीडियम यूज़ करके क्योंकि इसमें हम इसको रख देते हैं क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन मौजूद होता है एक ख़ास किस्म के मिक़दार में। तो ये जो हम मीडियम लेते हैं तो इस मीडियम में हर एक चीज़ जो है एक सूटेबल कंडीशन में, हर एक चीज़ एक ख़ास किस्म के मिक़दार के साथ मौजूद है, ना बहुत ज़्यादा है और ना बहुत कम है। तो इसमें हम इस टिश्यू को रख देते हैं। इसके बाद ये सिंपल जो है ये तिनी स्मॉल किस्म के प्लांटलेट में ये कन्वर्ट होता है, स्मॉल किस्म के प्लांट इसमें ग्रो आते हैं। फिर हम इस प्लांटलेट को हम ट्रांसफ़र करते हैं प्लांट एक ख़ास किस्म के अनदर मीडियम में या सॉइल में इसको क्या करते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं। तो ये प्लांटलेट जो है ये कन्वर्ट होता है फिर प्लांट्स में, ये बड़े बड़े प्लांट्स में फिर इस तरह कन्वर्ट होता है। तो सेल जो है वो तादाद में भी इंक्रीज़ होता है और ये पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म यानी प्लांट बन जाता है। तो हमने देखा कि ये जो हमारे पास टिश्यू कल्चर है ये वो टेक्निक है जिसमें हम किसी भी ऑर्गेनिज्म का यानी प्लांट का हम टिश्यू का एक स्मॉल किस्म फ्रेगमेंट लेते हैं और इसको हम आर्टिफिशियली मीडियम में या न्यूट्रिएंट वाले मीडियम में रख कर इससे होल प्लांट यानी होल ऑर्गेनिज्म बन जाता है। तो इस टेक्निक को हम टिश्यू कल्चर कहते हैं, ये आप लोगों ने याद रखना होगा। इसके अलावा अगर हम बात करें टिश्यू कल्चर में जो अपरेटस इस्तेमाल होता है वो कौन कौन से हैं, तो टिश्यू कल्चर में सेल कल्चर हुड, इंक्यूबेटर, वाटर बाथ, सेंट्रीफ्यूज मशीन, रेफ्रिजरेटर, सेल काउंटर, माइक्रोस्कोप, लिक्विड नाइट्रोजन, स्टेरिलाइज़र, ये चीज़ें जो हैं ये क्या हो जाता है, ये इसमें इस्तेमाल होता है। और इसके अगर हम प्रोसीजर की बात करें तो प्रोसीजर में हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म के स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। सबसे पहले हम स्टेप नंबर 1 को डिस्कस करते हैं, एक्सप्लांट। एक्सप्लांट क्या होता है, एनी प्लांट पार्ट टू बी यूज इन टिश्यू कल्चर इज कॉल्ड एक्सप्लांट। प्लांट का वो हिस्सा, प्लांट का वो पार्ट जिसको हम टिश्यू कल्चर में इस्तेमाल करते हैं तो इसको हम एक्सप्लांट कहते हैं।
وہ پارٹ آف دا پلانٹ جس کو ہم ٹیشو کلچر میں استعمال کرتے ہیں، وہ پارٹ آف دا پلانٹ جس کو ہم ٹیشو کلچر میں استعمال کرتے ہیں تو اس کو ہم ایکس پلانٹ کہتے ہیں. فار ایگزامپل ان ایکس پلانٹ میں بی کمپلیٹ آرگن دیٹ میں بی سیڈ لیو آر اے سنگل سیل آر پیس آف ٹیشو. یہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ یہ جو ایکس پلانٹ ہم لیتے ہیں یہ یا تو پورا پلانٹ آرگن ہو سکتا ہے، سیڈ ہو سکتا ہے، یہ لیو ہو سکتا ہے، یا سنگل سیل بھی ہم لے سکتے ہیں. یہ ایکس پلانٹ سنگل سیل بھی ہو سکتا ہے، یا خاص قسم کے ٹیشو کا پیس یعنی پارٹ ہو سکتا ہے. تو یہ آپ لوگوں نے یاد رکھنا ہوگا. یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں، لیٹس سپوز یہ ہمارے پاس ایک پلانٹ ہے اور اس میں ہم کیا کرتے ہیں، ایک خاص قسم کا پارٹ لیتے ہیں یا ایک خاص قسم کا سیل لیتے ہیں. تو پھر اس پارٹ آف دا پلانٹ کو ہم کیا کہیں گے، ایکس پلانٹ کہیں گے، کیونکہ اس کو پھر ہم نے یوز کرنا ہے، استعمال کرنا ہے ٹیشو کلچر میں. تو یہ آپ لوگوں نے یاد رکھنا ہوگا. اس کے علاوہ اگر ہم اسٹیپ نمبر 2 کی بات کریں، سو دس اسٹیپ نمبر 2 از اسٹیرلائزیشن. یہ اسٹیرلائزیشن کیا ہوتا ہے؟ اسٹیرلائزیشن ریفر ٹو دا ڈیکنٹامینیشن آف دا ایکس پلانٹ ود ایتھنول بیکاز لیونگ پلانٹ مٹیریل یعنی ایکس پلانٹ میں فرام دا انوائرمنٹ نیچرلی کنٹامینیٹڈ ود مائکرو آرگینزم. The glassware to be used in a procedure should be sterilized. آسان الفاظ میں اگر ہم کہیں کہ اسٹیرلائزیشن جو ہے ہم ڈیکنٹامینیشن آف ایکس پلانٹ وتھ ایتھنول، یعنی یہ جو ہم نے ایکس پلانٹ لیا ہے تو اس کو ہم ڈیکنٹامینیشن اس کا کریں گے، کیونکہ یہ جو لیونگ پلانٹ مٹیریل ہوتا ہے یا ایکس پلانٹ ہوتا ہے تو نیچرلی طور پہ یہ کنٹامینیٹڈ ہوتا ہے مائکرو آرگینزم میں. تو اس کو ہم گلاس ویئر کا استعمال کر کے اس کو ہم اسٹیرلائز کریں گے. پھر تو آسان الفاظ میں اگر ہم کہیں تو اسٹیرلائزیشن جو ہے یہ وہ پروسیس ہوتا ہے جس میں ہم ایکس پلانٹ کو ایتھنول میں یا کسی اور چیز میں کیا کر دیتے ہیں، اس کو واش کر دیتے ہیں. اس میں جتنے بھی نیچر انوائرمنٹ سے نیچرلی طور پہ جو کنٹامینیٹڈ مائکرو آرگینزم آئے ہوئے ہیں تو اس کو ہم جدا کرتے ہیں، اور اس میں ہم باقاعدہ گلاس ویئر کا استعمال کرتے ہیں اور اس کو ہم اسٹیرلائز کرتے ہیں. اگر ہم اس اسٹیرلائزیشن کی بات کریں تو اسٹیرلائزیشن ٹیکنیک میں ہمارے پاس مختلف قسم کے ٹائپس آتے ہیں. یہ جو اسٹیرلائزیشن ہے یہ فزیکل میتھڈ سے بھی ہم کر سکتے ہیں، کیمیکل میتھڈ سے بھی ہم کر سکتے ہیں. فزیکل میتھڈ میں موائسٹ ہیٹ، ڈرائی ہیٹ، ریڈیشن، ممبرین فلٹریشن، یہ تمام کے تمام یہ فزیکل میتھڈ آف اسٹیرلائزیشن ہیں. اگر ہم کیمیکل میتھڈس کی بات کریں تو ہم الکوہل کا استعمال کر سکتے ہیں کسی بھی ایکس پلانٹ کو ڈیکنٹامینیٹ کرنے کے لیے. ہم الڈیہائڈ کا استعمال کر سکتے ہیں یا اور آرگینک کیمیکل کا ہم استعمال کر سکتے ہیں اور اس کو ہم ڈیکنٹامینیٹ کر سکتے ہیں. تو یہ آپ لوگوں نے یاد رکھنا ہوگا. اس کے علاوہ اگر ہم اسٹیپ نمبر 3 کی بات کریں تو اسٹیپ نمبر 3 میں ہم میڈیا پریپریشن، یہ سب سے امپورٹنٹ اسٹیپ ہے اس میں، کیونکہ جو بھی ایکس پلانٹ ہم نے گرو کرنا ہوتا ہے تو اس کو ہم ایک خاص قسم کے میڈیا میں رکھ دیتے ہیں، اور اس میڈیا میں ہر ایک چیز کا ایک پراپر مقدار ہوتا ہے. تو اس میڈیا میں پھر یہ جو ایکس پلانٹ ہے یہ گرو کرتا ہے. تو یہاں پہ لکھا ہوا ہے a suitable artificial nutrient medium prepared according to the need of the tissue culture, commonly liquid, broth or semi-solid agar nutrient are to be used. یہ آپ لوگوں نے یاد رکھنا ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں میڈیا پریپریشن میں، خاص قسم کے جو آرٹیفیشل نیوٹرینٹ میڈیم ہم تیار کرتے ہیں ٹیشو کلچر کے نیڈ کے مطابق، اس کی ضرورت کے مطابق، اور اس میں ہم جو لیکوڈ میڈیا استعمال کرتے ہیں تو اس لیکوڈ میڈیا بروتھ اس کا نام ہے. اگر ہم سیمی سالڈ میڈیا استعمال کرتے ہیں تو اس کا نام ایگار ہے، اور یہ کامنلی ہم ٹیشو کلچر میں استعمال کرتے ہیں کیونکہ اس میں جتنے بھی نیوٹرینٹس ہیں اس میڈیا میں وہ ایک خاص قسم کے مقدار میں موجود ہوتا ہے. یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں، لیٹس سپوز یہ ہمارے پاس ایک میڈیا ہے
یہ ایک میڈیا ہے تو اس میں پلانٹ گروتھ ہارمون بھی موجود ہوتا ہے، میکرو اور مائکرو نیوٹرینٹس بھی اس میں موجود ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں تو اس میں انرجی سورس بھی موجود ہوتا ہے تاکہ اس نیوٹرینٹس کو یہ جو گروتھ میڈیا ہے اس میں انرجی سورس بھی ہو، تاکہ اس میں جو آرگینزم گرو ہو جائیں گے تو اس کے لیے انرجی کی بھی ضرورت ہوگی۔ آرگینک سپلیمنٹ بھی اس میں ہوتا ہے، سولیڈیفائنگ ایجنٹ بھی اس میں ہوتا ہے تاکہ اس کو سالڈ یا سیمی سالڈ فارم میں اس کو رکھے۔ اس کے علاوہ اس میں اینٹی بایوٹکس اور اینٹی آکسیڈنٹ بھی ہوتا ہے تاکہ یہ جو مائکرو آرگینزم اس میں موجود ہے ہارمفل کہ وہ ایک پلانٹ کو نقصان پہنچائے، تاکہ اس کو ڈیکنٹامینیٹ کرے، اس کو ختم کرے اس اینٹی بایوٹکس وغیرہ کی مدد سے۔ تو یہ آپ لوگوں نے یاد رکھنا ہوگا۔ اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں سٹیپ نمبر 4 کی، تو سٹیپ نمبر 4 کیا ہے اس میں؟ انکولیشن۔ انکولیشن کیا ہوتا ہے؟ The aseptic transfer of plant or ex-plant cell or microorganism onto a sterilized nutrient culture medium under the controlled condition to be initiate the growth and development۔ آسان الفاظ میں اگر ہم کہیں، جو بھی پلانٹ ایکس پلانٹ ہم نے تیار کیا تھا تو aseptic transfer ہم اس کا کرتے ہیں۔ پلانٹ ٹیشو یعنی ایکس پلانٹ کو، یا جو ہم نے سیل لیا ہوا ہے یا مائکرو آرگینزم ہم نے لیا ہوا ہے، یا اس کو اور بھی آرگینزم ہم نے لیا ہوا ہے اس کے پارٹ، تو اسٹیرائل نیوٹرینٹ کلچر میڈیم کے انڈر کنٹرول کنڈیشن میں اس کو کیا کر دیتے ہیں؟ اس کو ٹرانسفر کر دیتے ہیں تاکہ اس کی جو انیشل گروتھ ہے، اس کی ڈیولپمنٹ ہے، وہ ہو جائے، وہ ہو سکے۔ تو اس پروسیس کو پھر ہم انکولیشن کہتے ہیں۔ یہاں پہ آپ اس ڈائیگرام میں دیکھ سکتے ہیں، یہ جو انہوں نے کیا لیا ہوا ہے، یہ جو ایکس پلانٹ لیے ہوئے ہیں تو ایک خاص قسم کے احتیاط کے ساتھ اس کو کیا کر دیتے ہیں؟ ٹرانسفر کر دیتے ہیں دوسرے میڈیم میں یا دوسرے چیمبر میں، تاکہ اس کی جو گروتھ ہے، اس کی جو ڈیولپمنٹ ہے، ایک کنٹرول انوائرمنٹ میں ہو سکے۔ تو اس پروسیس کو جس میں یہ پلانٹلیٹس یعنی یہ جو ایکس پلانٹ تھا اس کو ٹرانسفر کر دیتے ہیں دوسرے چیمبر میں یا دوسرے سیکشن میں، تو پھر اس کو ہم انکولیشن کہیں گے۔ تو یہ آپ لوگوں نے یاد رکھنا ہوگا۔ 5 نمبر میں اگر ہم اس ڈیولپمنٹ آف کیلس، اگر ہم ڈیولپمنٹ آف کیلس کی بات کریں تو انکولیشن کے بعد یہ اس کیلس فارمیشن کی ڈیولپمنٹ ہوگی۔ اس میں ایک خاص قسم کے گروتھ روم، یعنی یہاں پہ لکھا ہوا ہے ان دا گروتھ روم the eggs plant divide into unorganized mass of the cell called callus in the presence of equal or balanced amount of oxygen and cytokinin۔ یہ آپ لوگوں نے یاد رکھنا ہے کہ کیلس ڈیولپمنٹ کس طرح ہوتا ہے۔ گروتھ روم میں یہ جو ایکس پلانٹ ہے یہ ڈیوائڈ ہوتا ہے ان آرگنائز ماس آف دا سیل میں۔ یہ جو ان آرگنائز ماس آف دا سیل ہے تو پھر اس کو ہم کیلس کہیں گے۔ یہ جو ایکس پلانٹ ہے، اگر میں آسان الفاظ میں کہوں، یہ جو ایکس پلانٹ ہے تو یہ ڈیوائڈ ہوتا ہے ان آرگنائز ماس آف دا سیل میں، اور اس ان آرگنائز ماس آف دا سیل کو ہم کیلس کہتے ہیں۔ اور یہ تب ہوگا جب ایک خاص قسم کے مقدار میں پلانٹ ہارمون یعنی آکسین اور سائٹوکائنن موجود ہو، تو پھر یہ کیلس ڈیولپمنٹ ہوگا۔ یہ آپ لوگوں نے یاد رکھنا ہے۔ پھر اس میں ہمارے پاس سٹیپ نمبر 6 آتا ہے۔ سٹیپ نمبر 6 میں پھر یہ جو کیلس فارمیشن ہوا تھا سٹیپ نمبر 5 میں، پھر اس کی ڈیولپمنٹ ہوگی ڈیولپمنٹ آف پلانٹلیٹس میں۔ تو یہ پلانٹلیٹس کس طرح بنے گا؟ Now the callus is transferred into another nutrient medium containing a proper amount of hormone۔ اس کیلس کو ٹرانسفر کیا جاتا ہے ایک another nutrient medium میں، جس میں خاص قسم کے مقدار میں، پراپر مقدار میں پلانٹ ہارمون یعنی آکسین اور سائٹوکائنن موجود ہو۔ یہ آپ لوگوں نے یاد رکھنا ہوگا۔ اگر ہمارے پاس آکسین کی مقدار ہائی ہو اور لو سائٹوکائنن ہو تو یہ لیڈ کرے گا روٹ فارمیشن، یعنی ہائی آکسین اینڈ لو cytokinin it's lead formation of root۔
یعنی روٹ فارمیشن ہوگی. اگر ہائی سائٹوکائنن ہو, لو آکسین ہو, سو اٹس لیڈ ٹو شوٹ فارمیشن. تو یہ پھر شوٹ فارمیشن کرے گا. روٹس کے علاوہ پلانٹ کا جتنا بھی پارٹ ہوتا ہے تو پھر اس کو ہم شوٹ کہیں گے. تو یہ آپ لوگوں نے یاد رکھنا ہوگا کہ اگر آکسین کی مقدار زیادہ ہو اور سائٹوکائنن کی مقدار کم ہو تو روٹس بنیں گے. اگر سائٹوکائنن کی مقدار زیادہ ہو, آکسین کی مقدار کم ہو تو پھر شوٹ فارمیشن ہوگی. تو یہ آپ لوگوں نے یاد رکھنا ہوگا. اس کے علاوہ اگر ہم لاسٹ نمبر سٹیپ کی بات کریں 7 نمبر, سو دس از دا ہارڈننگ. ہارڈننگ میں کیا ہوتا ہے؟ Now the plantlet is gradually exposed to the environmental condition for adjustment. When the plantlets are when the plantlets are hardened, they are transferred into a suitable area like pot, field or greenhouse. یہ سب سے امپورٹنٹ بات ہے. یہ جو پلانٹلیٹس اس کی ڈیولپمنٹ ہوا ہے تو پھر اس کو ہم انوائرمنٹل کنڈیشن میں ایکسپوز کرتے ہیں تاکہ یہ اس انوائرمنٹ کے ساتھ اپنے آپ کو کیا کرے, ایڈجسٹ کر سکے. تو یہ جو پلانٹ لیٹ ہے یہ آہستہ آہستہ سخت ہو جاتا ہے اور پھر اس کو ہم ایک پاٹ میں یا اس کو ہم کھیت فیلڈ وغیرہ میں یا گرین ہاؤس میں اس کو ٹرانسفر کر دیتا ہے تاکہ یہ اپنے آپ کو انوائرمنٹل کنڈیشن کے ساتھ ایڈجسٹ کرے اور اس سے ایک نیو پلانٹس کی فارمیشن ہو سکے. اگر ہم اس کا ڈائگرامیٹیکلی اس کو ایکسپلین کریں تو پلانٹ ٹیشو کلچر پروسیس جو ہے اس میں سب سے پہلے انیشیشن آتا ہے. ایک پلانٹ کے خاص قسم کا پارٹ لیتے ہیں, اس سے ٹیشو کو جدا کرتے ہیں اور اس کو ایک خاص قسم کے میڈیم میں رکھ دیتے ہیں. یہ میڈیم ایک خاص قسم کے کمپوزیشن اس کا ہوتا ہے. تو اس میں یہ کیا کرے گا, یہ اس میں گرو کرے گا, اس کی ملٹیپلیکیشن سٹارٹ ہوگی. اس کی جب ملٹیپلیکیشن سٹارٹ ہوگی تو آہستہ آہستہ اس کے سیل جو ہے وہ انکریز ہو جائے گا. پھر اس کے بعد روٹنگ ہوگی, روٹس کی فارمیشن ہوگی. پھر اس کے بعد ہمارے پاس جو شوٹ ہے اس کی فارمیشن ہوگی, فارمیشن آف شوٹ ہوگی. سب سے پہلے یہ جو روٹس ہے یہ بنیں گے, پھر اس کے بعد یہ شوٹس بنیں گے. یہ ہم نے پہلے پڑھا, یہ خاص قسم کے انوائرمنٹ اس میڈیم میں موجود ہوتا ہے, ایک خاص قسم کے ہارمونز کی مقدار اس میڈیم میں موجود ہوتے ہیں. تو یہ آپ لوگوں نے یاد رکھنا ہوگا. پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے, ہارڈننگ والا پروسیس آ جاتا ہے. اس ہارڈننگ میں کیا ہوتا ہے, اس کو انوائرمنٹ کے ساتھ, ایکسٹرنل انوائرمنٹ کے ساتھ اس کو ایکسپوز کر دیتے ہیں. جب بھی اس کو ایکسپوز کریں گے تو یہ پلانٹ جو ہے, یہ پلانٹ اپنے آپ کو انوائرمنٹ کے ساتھ ایڈجسٹ کرے گا. جب یہ اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرے گا تو پھر اس کو ہم ٹرانسفر کرتے ہیں پوٹ میں یا فیلڈ میں ٹرانسفر کر دیتے ہیں یا گرین ہاؤس میں ٹرانسفر کر دیتے ہیں اور اس سے پورا کا پورا ایک بڑا سا پلانٹ بن جاتا ہے. تو اسی طریقے سے جو ہے ہم کسی بھی پلانٹس کے ایک ٹیشو سے ہم پورا کا پورا آرگینزم بنا سکتے ہیں وہ لیبارٹری میں, اور یہ پھر پورے کے پورے پلانٹ میں یہ گروتھ کرے گا. تو یہ آپ لوگوں نے یاد رکھنا ہے. تو یہ تھا دوستو آج کا ہمارا لیکچر نمبر 4. انشاءاللہ لیکچر نمبر 5 میں ہم اور ٹیکنیک کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.